बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, रात के इस पहर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी ख़बरें हैं। बिलखुसूस जाती उम्रा जो कि नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह है, वहाँ पर आज पाकिस्तान की जो सियासी फोर्सेस हैं, तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये आज इकट्ठी हुई हैं, ये तीनों जमातें। और जो 26वीं आइनी तरमीम का मसौदा है, इसके ऊपर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई है, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक ये कोशिश नाकाम हुई है। आज की इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान डटे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस नवाज शरीफ खुलकर सामने आए, एक्सपोज हुए, सबके सामने एक्सपोज हुए, और मामला आइनी तरमीम के इत्तफाक राय का जो है वो लटक गया है। आज के इस इजलास में पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत की है और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की है। आने वाले दिनों में ये जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले हमने आइनी तरमीम मंजूर करवा लेनी है, उनकी कोशिशों को कारी ज़रब और ज़क लगी है। और अब गेम आखिरी मराहिल में नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुकूमत के नंबर पूरे होते हैं तो फिर आइनी तरमीम बढ़ गई है, क्योंकि JUI नहीं मान रही। आज के इजलास की अंदरूनी कहानियाँ क्या हैं वो भी बताएंगे, डिस्कशन क्या हुई वो भी बताएंगे, और होने क्या जा रहा है वो भी बताएंगे, और क्यों तहरीक इंसाफ के लोग अब मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ वही बात कि आइनी तरमीम के ऊपर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को नंबर पूरे करने के हवाले से बातें की जा रही हैं, लेकिन आज जिस किस्म के इजलास से पहले, इजलास के दौरान बल्कि यूँ कहें कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, MNAs हैं, उनको यानी कि ज़ैन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू है, उनको अगवा किया गया। फिर तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं, उनको उठा लिया गया। फिर BNP मेंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं, उनके बारे में भी इतला आ रही हैं कि वो शायद उनको भी मैनेज तो नहीं किया गया, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मैनेज कराने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हुकूमत अब डंडे के ज़ोर के ऊपर ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना चाह रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ इसके अंदर ये है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस आइनी तरमीम के हक में ना जाए। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज के इस इजलास से निकली हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज के इस इशाइये के मेज़बान नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये आज के इस इजलास में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे। इसके अलावा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और बाकी जो लीगल टीम्स हैं पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, वज़ीर कानून वगैरह, वो भी आज के इस इजलास में मौजूद थे। और सबसे अहम रोल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वो भी आज की इस इजलास के अंदर मीटिंग के तौर पर मौजूद थे। अब ये नहीं समझ आ रही कि मोहसिन नकवी साहब किसकी यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे। ज़ाहिर है, या ना तो ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जीते हैं क्योंकि वोट उनके पड़े हैं, और ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद थे, जो कि शायद आप कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों की वो नुमाइंदगी कर रहे थे, या फिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। आज के इजलास में जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया मौलाना फजलुर रहमान को कि आप आइनी तरामीम की जो है वो हिमायत करें, आप हमारे पुराने इत्तेहादी रहे हैं, आपके साथ हमारा बड़ा दरीना ताल्लुक़ रहा है, और आप इस मौके के ऊपर जो है वो ज़रूरत है, अदालती इस्लाहात की भी ज़रूरत है, आइनी तरामीम की भी ज़रूरत है, बहुत सारे और इशूज़ हैं उनके ऊपर भी मामला बेहतर हो रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत है, तो इसके ऊपर जो है वो आप हमारा साथ दें। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कैटेगोरिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो जमीयत उलमा इस्लाम का मसवदा आया है, हम दोनों जमातों का उसके ऊपर इत्तफाक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि
ہم دونوں جماعتوں نے اتفاق کر لیا ہے اس مسودے پر، اور امید ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اس اتفاق کو یا اس اتحاد کو نہیں توڑے گی، اور وہ بھی جو ہم نے اتفاق رائے کیا ہے اس مسودے کے اوپر آپ بھی ہماری حمایت کریں گے۔ پھر مسودے کے اوپر گفتگو ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اب آئینی عدالت کی جگہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، جو 18ویں ترمیم ہم نے پاس کی، جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں پارلیمان میں، اور متفقہ طور پر وہ 18ویں ترمیم کی گئی ہے، ہم اس کے اوپر بھی قائم ہیں، اور ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات سے حمایت بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ججز تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ جو 18ویں ترمیم میں ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 2 قومی اسمبلی اور 2 سینٹ کے ممبرز، جو کہ ایک ہر ہاؤس سے ایک ممبر اپوزیشن کا اور ایک حکومت کا ہوگا، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بنیں گے، اور اس کو ہم نے بحال کروانا ہے، اور جو 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کے تحت اس کو ختم کیا گیا تھا، ہم نے اس کو ریسٹور کروانا ہے، اور اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی جو مروجہ آئین ہے اس کے تحت ہوگی، جیسے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، اس کی انہوں نے حمایت کی، اور جو کچھ ایشوز اور تھے مسودے کے اوپر وہ جو ایک ریفائن کیا گیا ہے، اب اس کے اوپر ہمارا اتفاق اور ہمارا اتحاد ہے۔ تو امید ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اس مسودے کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کو منظور کروائیں گے۔ لیکن معاملہ کہاں گڑبڑ آئی؟ معاملے میں گڑبڑ آئی، پہلے بحث ہوتی رہی وفاقی آئینی عدالت کے اوپر۔ مسلم لیگ نون نے پہلے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل معاملات، تشریح وغیرہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آئینی عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ اب ہم اس کے آگے نکل گئے ہیں، اب ہم آئینی بینچ کی طرف جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر بعد میں مولانا فضل الرحمان اور پھر جو باقی JUI کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے پروز کونس کیا ہیں، یہ معاملات وغیرہ، تو پھر مسلم لیگ نون بھی آئینی بینچ کے اوپر آ گئی۔ لیکن پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے مسودے کو انہوں نے مشروط کر دیا ایک شرط سے۔ مسلم لیگ نون اور بالخصوص نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ اس بات کے اوپر آئے کہ دیکھیں، جو آپ کے مسودے کی ہم حمایت کر دیتے ہیں، ہم آپ کے مسودے کے حق میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں مانی جا سکتی، یعنی کہ آئین کے جو آرٹیکل 8 ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق ہے، اس کی مخالفت اور اس میں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے حق میں آ گئی۔ اور جو آئین کی خالق جماعتیں ہیں، اس ذہن میں رکھیے، جو آئین بنانے والے جماعتیں تھیں، ان میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار تھا، جمعیت علماء اسلام کا بڑا کردار تھا، اور بڑی جو جماعتیں تھیں ان کا بھی بڑا کردار تھا۔ یہ جو آئین بنانے والی جماعتیں ہیں، یہ ناظرین آج کی میٹنگ میں ایک پیج کے اوپر آ گئیں، اور فوجی عدالتوں کی پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن مسلم لیگ نون اس بات کے اوپر بضد رہی، بالخصوص مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نواز شریف اور شہباز شریف، وہ کہتے تھے نہیں، جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ان کو تو کم از کم، جو ملٹری تنصیبات کے اوپر جن لوگوں نے حملے کیے، کم از کم ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ سیدھی سی بات تھی، عمران خان صاحب کا ٹرائل انہوں نے کروانا ہے فوجی عدالتوں میں، اور یہ جو کرکس آف دی میٹنگ ہے وہ یہ تھا۔ مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آئی ہے کہ فوجی عدالتیں ہوں گی تو پھر مسودے کی حمایت کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی یا پھر معاملات کو ہم نے دیکھ لیا، کس طریقے سے دھاندلی ہوئی اور کس طریقے سے اقتدار سب کو دیا گیا، سب کو پتہ ہے۔ ہمارا اس وقت اپوزیشن کے ساتھ اتحاد ہے، ہم ایک اپوزیشن اتحاد میں شامل ہیں، PTI کے ساتھ ہم معاملات آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا۔ پھر جو پازیٹیو چیزیں تھیں، پھر یہ طے ہوا کہ باہر جا کر جب ہم نے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو یہ کرنی ہے، جو پازیٹیو چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے باہر جا کر بھی وہی بات کی کہ عدالتی معاملات کے حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے،
اور عدالتی معاملات کے اوپر بھی اتفاق رائے جو کہ میری اطلاع ہے کہ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون نے اس کو مشروط کر دیا ہے تو فوجی عدالتوں کے ساتھ، تو پھر وہ بھی کہانی آپ یوں سمجھیں کہ اس کا بھی چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اگر آپ طاقت کے زور پر لوگوں کو اٹھا کر یا ان کی وفاداریاں تبدیل کرا کر یا پھر 63A کا سہارا لے کر اگر آپ نے قومی وحدت کو نقصان پہنچایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو آئین تھا اس کے اندر تمام قومیتوں کا اتفاق ہے، تمام مسلکوں کا اتفاق ہے، تمام مذاہب کا اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، دینی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سب کا اس کا اتفاق ہے، اور جو قومی وحدت کے ساتھ اور مکمل اتفاق رائے کے ساتھ جو آئین بنایا گیا ہے اس کو آپ کثرت رائے سے یا پھر آپ 2/3 میجارٹی توڑ موڑ کر کریں گے تو پھر آپ موب کی طرف جائیں گے، پھر آپ ہجوم کی طرف جائیں گے، پھر اس سے حالات آپ کے لیے خراب ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بھی ان کو بتائی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر پھر مولانا فضل الرحمان نے جان چھڑوانے کے طور پر یہ کہا کہ دیکھیں آپ جو تجویز دے رہے ہیں فوجی عدالتوں والی، انہوں نے کہا فوجی عدالتوں کی مخالفت میرا اکیلے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر میری جماعت کا ایک موقف ہے، اور جماعت کا موقف یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ تاہم پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی مجلس شورا کا اجلاس بلاؤں گا، مجلس شورا کی طرف سے جو بھی ہدایت ملے گی یا پھر جو فیصلہ ہوگا پھر اس سے ہم آپ کو بتا دیں گے، اور مجلس شورا کا اجلاس 15 سے 20 دن کے بعد جمعیت علماء اسلام بلائے گی۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو آپ کی تجاویز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ میری کل میٹنگ ہے، یعنی کہ PTI کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے، تو ان کو میں اعتماد میں لوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ صورتحال وہ طے کی جائے گی۔ اور آج کے اجلاس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم اپنا جمعیت علماء اسلام ایک پیج کے اوپر تھے، اور مسلم لیگ نون یہ شاید ذہن بنا کر آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور جو JUI کا اتفاق رائے ہوا ایک مسودے کے اوپر اس کی مخالفت کرنی ہے، اور فوجی عدالتوں کا نام لے کر، یہ صرف فوجی عدالتیں ہی نہیں بلکہ اگر فوجی عدالت کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان مان جاتے تو ساری کہانی ختم ہو جاتی، اور پھر آگے پھر جو پرانا ان کا مسودہ تھا، پلان بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو اپنا مسودہ ہی نہیں ہے، یہ بھی کسی اور کے مسودے کے انتظار میں ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے، جو کالا بیگ کالا ازدہ لے کر پہنچے تھے، شاید وہی مسودہ یہ منظور کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ آئینی ترمیم اب تک اطلاعات کے مطابق اگر تو جمعیت علماء اسلام کے اوپر ان کو کہ ووٹوں کے ساتھ یہ منظور کروانے کا پلان ہے تو وہ پلان ختم ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے ہیں اپنے موقف کے اوپر، 1 انچ بھی مولانا فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹے، اور کہ ججز کی جو تقرری ہے وہ 18ویں ترمیم والا معاملہ وہ میں بتا چکا ہوں، عمر کے اوپر بھی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں بنے گی، جو ججز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ بھی نہیں ہو سکے گا، 184(3) بھی برقرار رہے گا، سپریم کورٹ کی پاورز بھی برقرار رہیں گی۔ مولانا فضل الرحمان اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، لیکن اب مشروط کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ اس کو جب تک فوجی عدالتیں نہیں بنائیں گے تب تک ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک ہی پلان کر رہی ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرا دیں، لوگوں کو توڑ سکیں، یا پھر سکندر سلطان راجہ صاحب کی حمایت حاصل کر کے اس کی جو قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں وہ پوری کروا لیں، اور پھر اس کے بعد کہانی جو ہے وہ اس کی طرف چلی جائے۔ لیکن اگر تو JUI کی حد تک بات ہے تو JUI نہیں مان رہی، مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، چپ کر کے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل آپ کے ساتھ میٹنگ ہوگی، کل شام کو یا رات کو یہ میٹنگ متوقع ہے، لیکن آج کی تاریخ میں نہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے نہ ہی کل تک آئینی ترمیم ہونے کا کوئی امکان ہے۔ یہ آج اب تک کی بڑی خبر ہے، اور جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اب مسلم لیگ نون کے موقف سے پیچھے ہٹے، اور پیپلز پارٹی یہ واضح کر چکی ہے جو پہلے مسودہ آیا تھا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ شاید یہ پیپلز پارٹی کو فیل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے حکمت عملی اختیار کی ہے، اور آج کے اجلاس میں
جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی موجودگی بھی بڑی معنی خیز ہے کہ وہ شاید کس وجہ سے آئے تھے، وہ شاید رپورٹ دیں گے، آگے معاملات کریں گے. لیکن آج کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے، ڈیڈ لاک ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی اتفاق نہیں ہو سکا. یہ تھی آج کی ویڈیو، لیٹ نائٹ ویڈیو میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، اور جو کل ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں گا. اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.